अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 अक्टूबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मुबारक 87,000 का बैरियर हमने क्रॉस कर लिया। मार्केट आज अपने हिस्टोरिकल हाई बनाया और हिस्टोरिकली हाईएस्ट क्लोजिंग भी दी है, डेली क्लोजिंग। तो बड़ी अमेजिंग है आज की मार्केट। और पाकिस्तान की मार्केट, अब काफ़ी सारे लोग इसका जो कंपैरिजन है मईशत के साथ करते हैं, मगर वो मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकता। मगर बहरहाल ये सिग्नल्स और इंडिकेटर्स होते हैं कि मईशत में बेहतरी नज़र आती है। ये अगर मार्केट हमारी अच्छी जा रही है और परफॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं बिज़नेस एक्टिविटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर थोड़े पिछले महीने बिगड़े भी हैं, मगर जो अभी आपने अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी हो तो उसमें काफ़ी हौसला अफजा फ़ोरकास्ट की जा रही है मईशत के लिए। तो अब प्रोवाइडेड के हालात बेहतर चलते रहें और तमाम चीज़ें दुरुस्त सिमत पे जाती रहें तो बेशक मईशत में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। चलते हैं आज के सेशन पे। आपके सामने रैप अप चार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट आपका था 87,102 का। अगर आप लोगों को याद हो तो ये मेरे ख़्याल में 12-15 दिन से डिस्कस हो रहा है। ये टारगेट जो हाई अचीव हुआ, न सिर्फ अचीव हुआ, इससे ऊपर जाके हाई बनाया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई। जो मेरे लिए एक सिर्फ थोड़ी सी मज़ाइका ख़ेज़ बात थी वो ये थी कि मार्केट का वॉल्यूम जो है 42 करोड़ 48 लाख का है और उसमें 26 करोड़ का वॉल्यूम जो है 5 स्टॉक का नज़र आया, 4 स्टॉक का नज़र आया, जिसमें सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक अकेला 20 करोड़ 76 लाख वॉल्यूम लेके खड़ा है। कल भी इसके वॉल्यूम ऐसे ही थे। PIBTL 3 करोड़ 37 लाख और कॉसम 1 करोड़ 19 लाख और इसी तरीके से सिनर्जी 90 लाख। तो ये कुछ पेनी स्टॉक थे जिन्होंने 26 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया 100 इंडेक्स में। बाकी अगर हम देखें हबको बैक इनटू 1 करोड़ फिगर, PTC भी 1 करोड़ में था, मैपल लीफ भी 1 करोड़ में था, फौजी सीमेंट भी 1 करोड़ में था, PSX भी करीब 1 करोड़ था। तो जो टॉप 10 जो हमारे स्टॉक्स हैं वो तकरीबन आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे स्टॉक भी देखने में वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अगर सेक्टर वाइज भी देखें तो अच्छा था। फर्टिलाइज़र एक बार फिर छाया रहा, 333 पॉइंट का इजाफा किया उसने। सीमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी थी। पावर जनरेशन और रिफाइनरी बहुत तेज़ी दिखा रही है। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भी एंट्री ले रही है। बैंक एवरेज है, फार्मास्यूटिकल एवरेज है। और अगर हम अलग अलग भी देखें तो आप देखोगे कि आपको फर्टिलाइज़र, बैंकिंग और सीमेंट नज़र आएगी। ATRL और हबको भी अपनी जगह अपने सेक्टर में अकेले बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नज़र आए। वॉल्यूम पैटर्न देखें तो मार्केट में तकरीबन आप अगर देखें तो शुरू के जो 10 मिनट थे उसमें मार्केट ने तकरीबन 1 करोड़ का वॉल्यूम बना लिया था और उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन पर 5 मिनट जो है 15 करोड़ और 12 करोड़ के एवरेज पे रही और फिर बिल्कुल एंड में जाके उसने एक जगह पे तकरीबन 30 लाख का वॉल्यूम बनाया। तो वॉल्यूम जो थे कोई तवाज़ुन नहीं था, मगर पूरा दिन अगर आप देखें बीच का शुरू के 15-20 मिनट निकाल दें, आखिरी के 15-20 मिनट निकाल दें तो एवरेज वॉल्यूम मार्केट का 12-15 लाख पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं था। तो मेरे हिसाब से सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। स्टार्ट एक्साइटिंग था, बाइंग ऑन डिप का मौका मिला और क्लोजिंग अच्छी हुई। हाई बना, जिस तरह मैंने बताया, हिस्टोरिकल हाई बना, हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग हुई। और सब में मज़ेदार बात यह भी थी कि जो टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं वो पूरे अचीव हो रहे हैं। ठीक है जी। और वॉल्यूम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये जो छोटे स्टॉक होते हैं, मैं इनको ब्रोकर्स बेबी कहता हूँ कि अब ये इन्वेस्टर ट्रेडर का काम है। मतलब मैं इन स्टॉक्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेड में ट्रेड करने का क़ाइल हूँ कि ऐसे स्टॉक जिनको मैं कचरा स्टॉक कहता हूँ अगर, तो इन स्टॉक के लिए एक मुख्तस होना चाहिए पोर्टफोलियो में फ़ंड
کہ یار میں اپنے جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے سوری ان کا 5% یا 10% اس سے زیادہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا, اور وہ بھی اس وقت بائنگ کروں گا جب یہ باٹم آؤٹ کریں گے یا ایکسٹریملی لوز پہ چلے جائیں گے, تو پھر میں لے کے چھوڑ دوں گا اور سوئنگ کا انتظار کروں گا. تو بہرحال سوئنگ ٹریڈ کے لیے تو شاید وہ اسٹاک بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں بنتے ہوئے والیوم کو دیکھ کے ٹریپ ہونا آپ کے لیے مشکل کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر میں بلز کی بات کروں تو مجھے بلز جو ہے 87,295 کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرتے ہیں تو مجھے بآسانی یہ لگتا ہے کہ اپنی جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. تو اس میں ہم 87,888 تک کا ٹارگٹ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا ٹارگٹ بھی نہیں ہے, کیونکہ 87,195 کی تو کلوزنگ ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ حساب لگائیں تو تقریباً 600-700 پوائنٹ بنتے ہیں یہ. تو 600-700 پوائنٹ مارکیٹ کے لیے اوپر جانا اتنی بڑی مارکیٹ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ مجھے کل کے لیے ٹارگٹ نظر آتا ہے, اگر پرووائڈڈ کہ مارکیٹ 87,295 کے اوپر رہے اور اپنی ایکسائٹمنٹ اور مومنٹم کو برقرار رکھے. جو باوجود اس کے کہ میں یہ ٹارگٹ آپ کو دے رہا ہوں, مگر میں آپ کو بہت اسٹرکٹلی یہ الرٹ کرتا ہوں کہ آپ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی ضرور اپنا سیکیور کریں. جو مارکیٹ میں اس وقت بہت اچھی بات نظر آ رہی ہے وہ پرفارمنس ڈفرینٹ سیکٹرز کی ہے باری باری. آپ دیکھتے ہو ایک سیکٹر پرفارم کرتا ہے, کل ہو سکتا ہے ریفائنری پرفارم کرے. اس طریقے سے مطلب سیکٹر بائی سیکٹر ہم آگے چلتے جا رہے ہیں. پی آر ایل کے لیے میں یاد دلا رہا ہوں صرف کہ کیونکہ سوال یوٹیوب پہ ہوئے تھے, تو پی آر ایل ہم نے بیچا تھا. اس کے بعد ہم نے میرے خیال میں کل دوران سیشن اس کی بائی کال دے دی تھی کہ ایکیومولیٹ کرو. تو میرے حساب سے پی آر ایل اب بائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریفائنری پرفارم کرے گی آگے, اور تو اگر کرتی ہے تو پھر پی آر ایل ابھی نہیں کر رہا مگر کرے گا. تو ایکیومولیشن ہونی چاہیے. جو مارکیٹ جس طرح میں نے کہا اس کی جو بیسٹ بات یہی ہے کہ سیکٹر بائی سیکٹر, اور کچھ سیکٹر میں سے چند اسٹاک جیسے پاور میں ہپکو کو دیکھ لیں, پوری پاور کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایف ایف سی کو دیکھ لیں فرٹیلائزر میں. تو وہ اپنی اپنی جگہوں پہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے انڈیکس میں طاقت رکھنے کی. تو مارکیٹ کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. سلیکشن آف اسٹاک میں ہماری سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. انڈیکس تو ٹھیک ہے جب تک 86,824,773 کو سیکیور کر رہا ہے, انڈیکس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انڈیکس میں بلز ریمینز ہیں, مطلب بلز موجود رہیں گے جب تک اس لیول کے اوپر ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 87,295 کے اوپر تو یہ اچھا پرفارم کرے گا. اور یہ 86,824,773 کا لیول ہے, اس کو ہم مارک کر سکتے ہیں لمیٹڈ ایگزاشن کی پاسبلٹی کے لیے. اس کے بعد جیسے جیسے میجر سپورٹ ٹوٹیں گی تو پھر ایگزاشن میں اضافہ بھی ہوگا. اب چلتے ہیں پرفارمنسز پہ. جو ہماری پرفارمنسز کی سلائیڈ ہے, سب میں پہلے تو میں یہاں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہم یہاں صرف انٹرا ڈے کالز نہیں دیتے, بلکہ ہم اس میں انٹرا ڈے کال دیتے ہیں, ہم مڈ ٹرم کال دیتے ہیں کہ جس میں سوئنگ ٹریڈ آ جاتا ہے یا مہینے 15 دن کی موو آ جاتی ہے. پھر ہم لانگ ٹرم کال دیتے ہیں جس کو ہم 1 مہینے سے 3-4 مہینے تک کی کال ہوتی ہیں, اور الگ الگ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سی کال کس لیے ہے. ان ساروں کے بعد پھر ہم ایک پورٹ فولیو بھی دیتے ہیں جس میں ہم ان سلیکٹیو اسٹاکس میں سے جو لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ اسٹاک ہم اپنے طور پہ سلیکٹ کر کے آپ کو پورٹ فولیو میں دکھاتے ہیں. یہاں میں آج آپ کو 23 اکتوبر کی کال دکھا رہا ہوں جس میں ہماری پرفارمنسز آج کی آ رہی. یہ پرنٹ شاٹ ہے جو آج دوران سیشن لیا گیا ہے جس وقت مارکیٹ چل رہی تھی, تو میرے خیال میں دوپہر کو. تو نیٹ سول کا ٹارگٹ 136.30 تھا, یہ میرے خیال میں اس کے اوپر ہی گیا ہے. اے وی این کا ٹارگٹ 55.25 55.75 تھا, یہ بھی اچیو ہوا. سی پی ایچ ایل کا ٹارگٹ 43.80 تھا, وہ بھی اچیو ہوا. جی ایل کا ٹارگٹ 227 تھا, وہ بھی اچیو ہوا. جی ایچ این آئی کا ٹارگٹ 425.60 تھا, اور اس وقت اس میں لکھا تھا ہم نے کہ اباؤٹ ٹو اچیو
مگر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اچیو ہوا ہے. یہ 421.22 سے پھر ایگزاسٹ کر گیا ہے. بہرحال ٹارگٹ کے قریب گیا. نشاط مل کا 71.55 کا ٹارگٹ تھا، وہ اچیو ہوا. سسٹم کا 461 کا ٹارگٹ تھا اور وہ 468 کا ہی بناتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں لاٹ کیمیکل اور نیشنل بینک، یہ دو اسٹاک آپ کو ریڈ کلر میں دکھائے جا رہے ہیں. یہ بھی سکسیزفل کال ہے. یہ سکسیزفل کس طرح ہے؟ یہ اس طرح سکسیزفل ہے کہ اس میں لانگ کو انکریج کیا گیا 1780 کے اوپر، یعنی کہ اگر اس کے اوپر نہیں جا رہا تو لانگ نہیں کرنا. تو اگر یہ ٹریگر نہیں ہوتا ہے تو آپ سیکیور ہیں، تو یہ سکسیس ہے. لاس نہیں کرنا بھی اس مارکیٹ میں سکسیس ہوتا ہے. اسی طرح نیشنل بینک کو 70.55 کے اوپر انکریج کیا گیا. اینگرو کی ایکومولیشن کال تھی تو وہ اسپلٹ بائنگ اور پیشنس کے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہاں ٹارگٹ کوئی دیا ہی نہیں گیا، تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. سینچری پیپر میں بھی صرف یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اٹ از اسٹل ان ایکومولیشن رینج، اور اس کو یہاں سے 25 روپے تک آپ نے صرف جمع ہی کرنا ہے اور پھر آرام سے بیٹھ جانا ہے. دونوں یہ شارٹ ٹرم کالیں نہیں ہیں، ان کو لے کے بیٹھنا ہے. تو میرے خیال میں یہ 23 اکتوبر کی ساری کالیں ہیں، ان کی پرفارمنسز آپ کے پاس موجود ہیں. اور اگر یہ کالیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اور آپ کو ملے تو آپ 0345 619 0443 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آج جناب جو آپ کو ہم اسکرپ اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں وہ ڈی جی خان سیمنٹ ہے. کل کی کال کا مطلب 24 اکتوبر کی کال، مگر اس 24 اکتوبر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں 22 اکتوبر کی کال آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں کہ میں 22 اکتوبر کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ڈی جی خان از ٹارگیٹنگ 8190 8210، اور آگے یہ بھی لکھا تھا کہ 8325 کو توڑ کے اس میں ایک نئی انرجی پیدا ہو جانی ہے اور پھر یہ مزید اوپر جانا ہے اور ایک نئی ریلی کے لیے. اور اب آپ دیکھیے آج اس نے یہ نہ صرف ٹارگٹ اچیو کیا 8190 8210 کا، بلکہ 8325 کو بھی کک آف کیا. 83 14-15 کی تو اس کی کلوزنگ ہے. تو آبویسلی اس کے اوپر جب میں کہہ رہا ہوں بلز ول بی کریزی، تو یہ ہم نے آج دیکھ لیا. تو اب کل کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بلز 8470 کو ٹارگٹ کریں گے، اور 8470 کو ٹارگٹ کرنے مطلب اس ٹارگٹ پہ آپ کو ایگزٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بلز مومنٹم ہائی ہے تو صرف اسٹاپ لاس ٹریل کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلز کے اندر پوٹینشیل زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی اریٹیٹنگ ریزسٹنگ ایریا ہے جو 8620 سے شروع ہوتا ہے 8750 تک جاتا ہے. تو اس پورے ایریے کی طرف اگر آپ جائیں تو وہ پورا ایریا ریزسٹنگ ایریا ہے. تو اس ایریا میں پروفٹ ٹیکنگ پھر بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہے. حالانکہ میں 8470 کو امیڈیٹ ٹارگٹ قرار دے رہا ہوں چونکہ وہ میری اچھی ریزسٹنس ہے. تو اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے لیے بہت آئیڈیل ہے. جب وہ 85 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہو تو میرا اسٹاپ لاس 8470 کے نیچے ہونا چاہیے. پھر میں 8620 کو چیس کروں گا. جس طرح میں نے کہا پوٹینشیل آف بلز از ہائی رائٹ ناؤ. تو میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بلز کی پاور کے ساتھ موو کریں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں. اور اس وقت ڈی جی خان میں کوئی ایگزاسشن کے تو چانسز ایسے نظر نہیں آتے. ہاں 81 کے نیچے اگر یہ ٹریڈ کرے تو اس کے اندر کچھ ایگزاسشن پیدا ہو سکتی ہے، اور ایگزاسشن پھر بھی لیول بائی لیول انکریز کرتی ہے. جناب آپ کے سامنے جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں ہم آپ سے فیڈ بیک ریکویسٹ کر رہے ہیں. ویسے آپ لوگوں کے فیڈ بیک مجھے ملتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے فیڈ بیک کے فوری طور پہ جواب بھی دوں، اور ہم وہاں پر جواب بھی دیتے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پلیز کمنٹ میں اگر آپ اسٹاک ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا، اور اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو ہم کال دیتے ہیں ہم بیسیکلی جو ہماری لسٹ ہوتی ہے اس میں جو ہمارے ڈیلی اسٹاک ہوتے ہیں اس میں سے ایک اسٹاک ہم پک کرتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور الحمدللہ آج آپ کو نیٹ سول دیا تھا، آپ نے دیکھ لیا اس نے کیا کچھ کیا. تو میرے خیال میں لوگوں کی ریکویسٹ جو یہاں پر آتی ہے یوٹیوب پہ اس کو ہمارے لیے فالو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہماری جو ٹیم لسٹ بناتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، یا ہمارے ممبر جو ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی ریکویسٹ اور ہماری ٹیم کی بنائی ہوئی لسٹ ان کو ملا کے ہماری اگلے دن کی لسٹ بنتی ہے. بہرحال آپ لوگوں کے کمنٹس کا بہت شکریہ، اور آپ کے کمنٹس ہی کی وجہ سے یہ آپ کو اسٹاک اپڈیٹ مل رہی ہے.
اگر آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ کال آپ نے فالو کی نہیں کی، کیا ہوا. اگر یہ آپ بتاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کال کنٹینیو چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اگر آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، فوریکس، کموڈیٹیز یا US انڈیسز میں کام کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0345619043. بہت شکریہ. اللہ حافظ.